अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। सदर मुमलिकत ने ख़त लिख दिया है जनाब इलेक्शन कमीशन को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा है कि मुझसे मुलाकात करें, इलेक्शंस की कोई डेट दें। और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी ख़त लिखा है। आज सुप्रीम कोर्ट में तोशा खाना के मुकदमे के हवाले से बड़ी अहम समाअत हुई, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और उसके साथ साथ मुल्क की इकॉनमी, मुल्क की मईशत किस सिमत में जा रही है, उस पर भी गुफ्तगू होगी। और आज मुझे पैनल पे ज्वाइन किया है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के खुरम रोकड़ी साहब ने। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका। और अब से कुछ देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे जहांगीर जदून साहब, माहिर कानून और माहिर मौशियात डॉक्टर फ़रख सलीम साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। मेजर साहब, पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो सदर मुमलिकत ने ख़त लिख दिया है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाना जो है आइनी फ़र्ज़ है आपका, तो वो जो बातें हो रही थी कि अब तो फरवरी में इलेक्शन जाएगा, मार्च में इलेक्शन जाएगा, तो लगता ये है कि हम इलेक्शन जाए या ना जाए बहरान चलता रहेगा आगे तक। बहरान जी, मज़ेदार बात है जी। ख़त पिछले दिनों जब अबूरी सेटअप बनना था तो उसकी एक डेट होती है, 3 दिन का टाइम था, तो उस पर भी ख़त लिख दिया था इन्होंने उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे। और जिस बिल के ऊपर कुछ लिखना चाहिए था, असूलन ये जो पेन उनके पास, लाज़मी बात है ख़त लिखने के लिए भी पेन दरकार है, साइन करने के लिए या सारी, तो जिस बिल पे कुछ लिखना चाहिए था उस पे कुछ नहीं लिखा, लेकिन अपने ज़ाती अकाउंट से ट्वीट करके पाकिस्तान, दुनिया पूरी में रुसवाई पाकिस्तान में आप देख चुके हैं, वो जो एक बहरान खड़ा हुआ है। तो समझ ये आ रही है कि गैर संजीदगी का मुजाहरा अरूज पर है। अच्छा, उसमें सर वो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 48(5) जो है उसके तहत 90 दिन में इलेक्शन जो तारीख मुकर्रर करना ये सदर का आइनी फ़र्ज़ है, लिहाजा इस सिलसिले में आप मुझे फैसिलिटेट करें। सदर साहब को ये भी सोचना चाहिए था कि पार्लिमान ने कुछ कानून बनाकर अप्रूव करके इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात दिए हैं, तो शायद थोड़ा सा अगर उनको भी पढ़ लेते तो जो पार्लिमान की कार्रवाई है उसको भी स्टडी कर लेते कि पार्लिमान ने क्या इख्तियार दिया है इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन किस बात पे कहाँ पर कितना पावरफुल है कि वो अमल करते हुए इलेक्शन कराने के लिए उसको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स, और उन रिक्वायरमेंट्स के बगैर वो इलेक्शन नहीं करा सकता, या उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके उसने इलेक्शन कराना है। बात ये इलेक्शन तो होना है, इलेक्शन कराना है, और इलेक्शन कराना लाजमी चीज़ है, इसके अंदर तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन ये अगर चीज़ें आपस में पहले डिस्कस कर ली जाती हैं और ये ख़त लिखने वाले और इन चीज़ों को, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर। अच्छा सर, आपको लगता है कि ये जो ख़त है ये उस ट्वीट का ही तसलसल है कि सदर मुमलिकत ने फैसला कर लिया है कि अब मैं आराम से नहीं बैठूंगा, आइन के मुताबिक चीज़ों को चल रहा हूँ? नहीं सर, आइन के मुताबिक नहीं चल रहे। ही इज़ नॉट वर्किंग एज पर द लॉ और आइन को आप उनको छोड़ें। पिछली जब जैसे ही गवर्नमेंट गई, जितनी भी अमेंडमेंट्स पेश हुई या जितनी भी पार्लिमान की चीज़ें पेश हुई, एक को बता दें जिसको उन्होंने फैसिलिटेट किया हो बीइंग एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एक बता दें, कोई एक ऐसी एग्जाम्पल आ जाए। आपको इस खत में आइन से ज्यादा सियासत नजर आ रही है? 100% सर, कि उस पर शक। देखिए, हम कब सीधे और सच्चे हो जाएंगे? कम अज कम हम काले को काला, नीले को नीला तो कहने लग जाएं। क्यों ना हम कहें कि भाई मुझे तुम अच्छे लगते हो, और मैं इस अच्छाई की बुनियाद पर हमें क्यों नहीं मानना चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक पार्टी का नुमाइंदा है, और उस पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर ही इज डूइंग कमाल फॉर दैट। रियासत के नुमाइंदे, रियासत के सरबराह सर, रियासत कहाँ, रियासत कौन, रियासत मैं जहांगीर जदून साहब होती तो ये हाल होता। जदून साहब, सदर मुमलिकत ने खत लिख दिया, ये मुझे अभी जस्ट आया व्हाट्सएप, वो खत पहुंच चुका है जनाब इलेक्शन कमीशन में भी, और सदर मुमलिकत कह रहे हैं कि अब ये आपका भी आइनी फर्ज है और मेरा भी आइनी फर्ज है कि 90 रोज में इंतखाबात करवाएं। और यहाँ पे उन्होंने जिक्र भी किया आर्टिकल 48(5) का। तो ये तो आइनी तकाजा वो कर रहे हैं, और आइनी तकाजा आइन उनसे तकाजा करता है, और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से। अब अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड देखें, बिल्कुल सीधा लाएं, आइन में तो यही लिखा हुआ है कि वन प्रेसिडेंट डिज़ॉल्व करेगा अगर असेंबली, वो डेट भी वही देगा, और विद इन 90 डेज जो है वो डेट देगा, वो बिल्कुल आर्टिकल 48। और इसमें उन्होंने खत में भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि मैंने वज़ीर आज़म के मशवरे पे असेंबली तहलील की। जी, बिल्कुल इस तरह हुआ है। तो वो 90 दिन आप देखें, इलेक्शन कमीशन जब जाएगा तो वो क्या कहता है, इसमें थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्प्लिकेशन है। वैसे तो मैं तो आई एम द आर्डेंट सपोर्टर के जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। देखो, अब हमारी हालात ये है ना कि अनलेस के हम कानून पे अमल नहीं करेंगे ना, तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जो मर्जी कर लें, इधर से उधर कर लें, ये आ गया वो आ गया, दूसरी पार्टी आ जाएगी, कोई भी। आज हमारे हालात देख लें, जब तक हम आइन पे पूरी तरह अमल नहीं करेंगे ना,
آپ مجھے دیکھیں نا آئین کا اگر شروع کریں نا آرٹیکل، کس آرٹیکل پہ عمل ہو رہا ہے؟ کیا ہم گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے سٹیزن کو دے رہی ہے سوشل ویلفیئر؟ اسٹیٹ نہیں دے رہی، فیل ہو چکی ہے اسٹیٹ، نہیں دے رہی. اب بہت ساری چیزیں ادارے جو ہیں اوور لیپنگ کرتے ہیں، کوئی جوڈیشری ایگزیکٹو جو ٹرائیکاٹمی آف دا پاور ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر، ایک ادارہ بھی اس پہ عمل نہیں کر سر رہا. آپ کو لگتا ہے کہ جہاں پہ اشرافیہ کا حقوق انفرنج ہوتا ہے وہاں پہ آئین کا زیادہ ذکر ہوتا ہے اور عام بندے دیکھیں آئین کا کوئی ذکر اشرافیہ کے لیے نہیں ہے. آئین تو از اے سوشل کانٹیکٹ بٹوین دا پیپل آف پاکستان اینڈ اسٹیٹ. اشرافیہ کا ذکر تو آئین میں آئی نہیں ہے. پر اشرافیہ نے اس کو اپنے لیے مخصوص کر نہیں، لیا. مخصوص نہیں، وہ آئین کی وائلیشن کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں وہ دے آر، لیکن وہ آئین کی وائلیشن کرتے ہیں. آئین تو دیکھو لوگوں کو سہولتیں دینے کے لیے، پیس کے لیے بنا ہوا ہے، لیکن اس آئین پہ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے. اب دیکھیں نا اس میں اب انہوں نے CCI کی میٹنگ بلا کے انہوں نے سینسس کو نوٹیفائی کر دیا جی کہ سینسس، اب سینسس نوٹیفائی کے اس میں کانسٹیٹیوشنل پرابلم کریٹ ہو گئے. اب آپ سیٹیں پہ نہیں بڑھا سکتے تو آپ ڈی لمیٹیشن پہ چلے گئے ہیں. اس کا مقصد تو یہ نا کہ مطلب الیکشن لیٹ ہوں گے. ٹھیک اگر ڈی لمیٹیشن کریں گے تو ڈیفینیٹلی الیکشن لیٹ ہوگا. اچھا آپ نے ڈی لمیٹیشن کا ذکر کیا، حالانکہ میں آپ کا اور بتا دوں، ڈی لمیٹیشن کا ذکر آئین میں آئی نہیں ہے، وہ صرف الیکشن ایکٹ 2017 میں ہے. اگر سینسس نوٹیفائی ہو جاتی ہے تو آپ پھر جو ہے وہ ڈی لمیٹیشن کریں. آئین کے اندر ڈی لمیٹیشن آئین کے اندر ہے کہ آپ پروونشل اسمبلی کی جب سینسس ہو جائے گی کہ سیٹیں جو ہے نا وہ ان کو ایڈجسٹ کریں گے. ٹھیک ہے، مطلب سیٹیں بڑھ سکتی ہیں اگر آبادی بڑھ گئی ہے. آپ نے ایک بینچ مارک دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، 7 لاکھ پہ ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے، اگر وہ بڑھ گئی ہیں تو پھر آپ کی سیٹیں انکریز کرنی پڑے گی. اچھا سر، الیکشن کمیشن نے چیئرمین تحریک انصاف کو ایک خط لکھا ہے الیکشن کمیشن نے، اور ان سے مشاورت کے لیے یہ رابطہ کیا گیا ہے کہ ہم سے آپ آئیں، ملیں یا جس طرح بھی یہ مشاورت کریں، اور اس میں ڈی لمیٹیشن کا ذکر ہے، الیکٹرول رولز کا ذکر ہے، اس کے علاوہ الیکشن کے اسکیجول کا ذکر ہے. اب یہاں پہ کوسچن جو قانونی کوسچن وہ یہ ہے کہ وہ تو سزا یافتہ بھی ہو چکے ہیں اور نائل بھی ہو چکے ہیں چیئرمین تحریک انصاف، کیا ان کو ابھی بھی یہ خط لکھا جا سکتا ہے، ان سے مشاورت ہو سکتی ہے؟ ابھی میرے خیال میں پارٹی پریزیڈنٹ سے چیئرمین شپ سے نہیں اترے تو وہ مطلب ایک پولیٹیکل پارٹی کو انوائٹ کر رہے ہیں، وہ کسی بندے کو نہیں کر رہے. وہ ڈیزگنیٹ کر دیں گے جو بھی بندہ باہر ہوگا، اگر اندر نہیں ہوگا تو وہ آ سکتا ہوگا تو وہ کر دیں گے. وہ تو پولیٹیکل پارٹی کو ڈسکشن کے لیے بلاتا ہے الیکشن کمیشن. کل کو یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اعتراض نہ کرے، وی آر دا اسٹیک ہولڈر، ہمیں تو بلایا نہیں گیا کہ ڈی لمیٹیشن کس طرح ہوگی، کوئی ڈیٹ کون سی دے رہے ہیں، اس کے کوڈ آف کانڈکٹ بھی بناتا ہے الیکشن کمیشن، تو پولیٹیکل پارٹیز کو انوائٹ کرتا ہے. ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن نے سوچا کسی اور کا اگر نام لکھیں تو کیا پتا اس کو بھی اندر کر دیا جائے، تو لہٰذا شاید انہوں نے اس وجہ سے. اچھا فاروق سلیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فاروق صاحب جوائن کرنے کا. سر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صدر مملکت نے خط لکھ دیا الیکشنز کے حوالے سے. یہ جو سارا ماحول ہے اس وقت، ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جی 90 روز میں انتخابات ہوں گے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا، الیکشن کمیشن نے بھی واضح موقف دے دیا. کیا یہ ساری صورتحال ہماری اکانومی کو بھی امپیکٹ کر رہی ہے؟ جی موسٹ ڈیفینیٹلی اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ سیاسی عدم استحکام رہے گا تو اس کے اوپر معیشت کے اوپر اس کا ایک بڑا گہرا اثر ہوگا. اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ اگر پالیسی کا تسلسل نہیں رہے گا اس کا بھی ایک بہت بڑا معیشت کے اوپر جو ہے وہ اثر ہوتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے، سال سے کر لیں کہ معیشت کے اوپر کتنا گہرا اثر ہو رہا ہے. IMF کی اس کے اوپر اسٹڈیز موجود ہیں، کوئی 100 سے زیادہ ممالک کی انہوں نے اسٹڈی کی ہے جہاں پہ سیاسی استحکام نہیں ہوتا، ان کی معیشت جو ہے وہ سیدھی پٹری پہ نہیں چل پاتی. دیکھیے اس وقت 2 سب سے بڑے ایشوز جو ہیں ریاست پاکستان کے، ایک تو 24 کروڑ پاکستانیوں کا مہنگائی کا ایشو ہے سب سے بڑا، اور حکومت کے لیے سب سے بڑا ایشو ہے ڈالرز کا فقدان. یہ 2 ایشوز کس طرح حل کرنے ہیں، پالیسی کا تسلسل کس طرح لانا ہے، سیاسی استحکام کو کس طرح برقرار رکھنا ہے، یہ سب سے بڑے چیلنجز ہیں اس وقت جو ملک کے سامنے ہیں. ٹھیک سر، ہم صدر کے خط کا تو یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن آج رضا ربانی صاحب نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. جدون صاحب نے بھی اس حوالے سے واضح موقف دیا. تو پھر اس میں سیاست تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک آئینی مطالبہ ہے جو مختلف لوگوں کی جانب سے آ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف صدر مملکت سیاست کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے، دیگر جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں. تو پھر کہیں نہ کہیں تو سوچنا پڑے گا نا کہ معاملات جو ہیں یا تو آپ الیکشنز کی طرف لے کے جائیں یا پھر یہی بحران رکھیں، اور جس طرح فاروق صاحب بھی ابھی کہہ رہے تھے اکانومی بھی امپیکٹ ہوتی رہے گی. اچھا مجھے ایک انٹرسٹنگ جو چیز ہے جی، الیکشنز جب آتے ہیں نا، جو عوام کو جس الیکشن کی سب سے پہلے ضرورت ہے اور جس الیکشن کی بنیاد پر باقی تعمیر ہوتی ہے قومی اسمبلی بھی اور صوبائی اسمبلی، وہ ہے لوکل باڈی سسٹم، آپ کا لوکل گورنمنٹ سسٹم. اس میں فائدہ ہے عوام کا، اس میں فائدہ ہے وہ جو گلی میں باہر پھر رہا ہے، اشرافیہ کا نہیں.
اس میں فائدہ ہے اس کا جو گاؤں میں رہ رہا ہے, چاہے سندھ میں ہے چاہے پنجاب میں ہے, اس کا فائدہ ہے. اس کے فائدے کے اوپر کبھی کوئی نہیں بولے گا کہ آئین یہاں کیا کہتا ہے. وہاں پہ جو آئین کا آرڈر ہے اس کے بارے میں سارے خاموش رہیں گے. نہ میڈیا آپ لے کے آپ کبھی آئیں گے اس بات کو کہ چلیں جی اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بحث کر لی جائے. نہ دانشوران پاکستان کبھی اس رائٹ کے اوپر بات کریں گے, نہ اس کے اوپر صدر پاکستان کا بھی ورڈ آپ کو نظر آئیں گے. کسی کو آپ پریشان نہیں دیں گے, کیونکہ اس میں فائدہ ہے اس عام آدمی کا جو اس وقت جیل میں پڑا ہوا ہے, یا جس کو جو گاؤں میں رہ رہا ہے, یا جس کے بچے پڑھ رہے ہیں جانے کے لیے اس کے پاس سہولیات نہیں ہیں, یا جو ایک گلی اور ایک سولنگ کے پیچھے مارا پھر رہا ہے, ایم این ایز کے پیچھے اور فلانے کے پیچھے. اس کے اوپر تو آئین خاموش ہے نا, حتیٰ کہ آئین اس پہ کلیئرلی لاؤڈلی کہہ رہا ہے کہ اس چیز کا انعقاد کرنا آپ پر لازم ہے. لیکن کیونکہ ہمیں اس کی ترجیح نہیں, ہمیں کیونکہ اس کی ترجیح نہیں ہے, اس لیے ہم بھی آئین کو دس از دا تھنگ وچ وی آر ڈوئنگ ایکچولی. سیٹس بڑھانی چاہیے. جی جو بات کی نا سیٹس, جیسے ہمارے لوگ بڑھے ہیں, آبادی میں اضافہ ہوا ہے, اصولاً آپ کو اسمبلیز کے اندر سیٹ, یہ میرا موقف ہے کہ آپ کو سیٹس بڑھانی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو ونس اینڈ فار آل ان ایشوز کو, ان بحرانوں سے نکلتے وقت اچھے ڈیسیجنز لے کر اس چیپٹر کو کلوز کر کے آگے بڑھنا چاہیے. الیکشنز آئیں, آپ فرسٹ دیں لوکل باڈی سسٹم کا الیکشن دیں, اس کے بعد آپ آگے بڑھیں. ذرا اس پہ بھی کوئی کوشش کریے گا کہ خط لکھوا لیجیے اگر صدر صاحب کو. جدون صاحب دیکھیں یہ ویسے بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ انفارچونیٹلی جب بھی جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایم این اے اور ایم پی اے وہ اپنے حلقے کے اندر ایک ڈکٹیٹرشپ بنا دیتے ہیں. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ نیچے انتخابات نہ ہوں. تو اس کے اوپر بھی کیا آئین اتنا ہی زور دیتا ہے جتنا جنرل الیکشنز کے حوالے سے زور دیتا ہے؟ دیکھو اس میں آئین کا 140A جو ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ایچ پروونس شیل بائی لا اسٹیبلش لوکل گورنمنٹ. وہ کہتے ہیں اسٹیبلش کرے, اے پروونشل ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ہے لوکل گورنمنٹ ایز پر لا. اب الیکشن جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے وہ ہر پروونس کا اپنا بنا ہوا ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن جس نے بھی تھوڑا سا, جب عمران خان آیا تھا اس نے کہا میں لوکل گورنمنٹ ایسے کہ تیسے کر دوں گا, لیکن بالکل آپ, میں آئی ایم فرام کے پی کے, وہاں پہ اس نے لوکل گورنمنٹ پہ بن بھی گئے, لیکن ان کو جو ڈیلیگیشن ہے, جو اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے, وہاں پہ نہ کوئی ایڈمنسٹریٹو پاور دی گئی ہے نہ کوئی فائنینشیل پاور دی گئی ہے. اور جو لوکل گورنمنٹ ہے نا, یہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے بائی ڈیزائن بائی انٹینٹ یہ لوکل گورنمنٹ کو فلورش نہیں کرنے دیتے. کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم سے ایک ایم پی اے جو ہے وہ گلی بھی بنا رہا ہے, وہ نلکا بھی لگا رہا ہے, وہ ہر کام کر رہا ہے. حالانکہ ایم پی اے ایم این اے کا کام, یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے, وہ کوئی ڈیولپمنٹ اسکیم دینا نہیں ہے. ان کا کام ہے لیجسلیشن کریں. میں نے کہا نا یہاں پہ کوئی ادارہ بھی اپنا کام نہیں کر رہا, وہ دوسرے کا کام کر رہا ہے. اپنے کام پہ توجہ نہیں ہے. اب ایم این اے آپ کتنی لیجسلیشن کر رہے ہیں, لیجسلیشن کا جو حال ہے آپ نے دیکھ لیا ہے. وہ یہ سارے کہتے ہیں جی ہمیں اسکیمیں دیں, کھمبے لگائیں, گلیاں نالیاں پکیاں کریں, گیس لگائیں, میٹر لگائیں, بجلی کے لگائیں, وہ لوگوں کے جی ہم آپ کا کام کر رہے ہیں. حالانکہ یہ فیسلٹی اسٹیٹ کا کام ہے آٹومیٹکلی لیکن ہمارے پاس کوئی ڈپارٹمنٹ کام ہی نہیں کر رہا. اب کسی ڈپارٹمنٹ کے پاس چلے جائیں, یہ میرے ساتھ اتفاق کریں گے, کوئی ڈپارٹمنٹ کوئی انسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہے کہ جو یقین کریں جو کروڑ روپے ہے تو اس کی وہ آگے کام ہی نہیں کرتے. تو لوکل گورنمنٹ کو کسی بھی جو آگے سینٹرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ آئی ہے اس نے فلورش ہونے, اس کو اسٹیبلش ہونے نہیں دیا ہے. اب اسلام آباد کے اندر دیکھیں ہم, لوکل گورنمنٹ کا الیکشن نہیں ہوا کافی عرصے سے, 2 سال ہو گئے. سپریم کورٹ نے آرڈر بھی دیا ہوا ہے, پھر بھی الیکشن نہیں ہوا. بلکہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ الیکشنز کروائیں 24 گھنٹے میں کروائیں. اس میں کتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک نہیں ہو سکے. اچھا ایک اور چیز, سینسز از ویری ویری امپورٹنٹ. ہمارا جو الیکشن ہے وہ ووٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ ہاتھ کھڑا کرنے کے ساتھ نہیں ہے. تو ووٹ کی ایک ایج ہے آپ کی, اس کے بعد اس نے ووٹ دینا ہے. اس کے لیے جو اٹموسٹ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ سینسز ہے, ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے. وہی نا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا کہ اوبیسلی یہاں پہ بہت سارے سیاسی مسائل ہیں اور سیاسی مسائل جڑتے ہیں پھر جا کے آپ کی اکانومی سے. اب یہ جو نگراں حکومت آئی ہے, آلدو کہ ان کے پاس اس طرح تو مینڈیٹ نہیں ہے, لیکن جانے سے پہلے پچھلی حکومت نے کچھ قوانین میں تبدیلی کی, آئی ایم ایف سے یہ ڈیل کر سکیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اس عرصے کے دوران ابھی یہ جو ہم تھوڑا سا ڈالر کا اتار چڑھاؤ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی کنٹرول ہو سکے گا؟ اور وہ جو توقع کی جا رہی تھی کہ جی آئی ایم ایف سے ڈالر آئیں گے تو وہ ڈالر کا ریٹ نیچے آ جائے گا, ڈالر ریڈیلی اویلیبل ہوگا, وہ نہیں ہو سکا, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے کوئی بھی کرنسی, اس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹس لائک اے کموڈٹی. گندم سمجھ لیں, اس کو اناج سمجھ لیں, سب معاملہ ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا. اگر ڈالر کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوگی, اس کی سپلائی کم ہوگی, تو اس کی قیمت بازار میں چڑھے گی.
अभी हो ये रहा है कि पहले कोई 4 महीने तो हमने देखा कि करंट अकाउंट के ऊपर एक सरप्लस आ रहा था, यानी कि हमारा तजारती जो है वो सरप्लस था, वो खसारा नहीं था। पिछले महीने की जो खबर जो फिगर्स आई हैं, अदाद शुमार सामने आए हैं, उन्होंने एक ही खसारे ने पिछले 4 महीने के जो प्रॉफिट थे, जो सरप्लस थे, उनको खत्म कर दिया। इसका मतलब ये है कि डॉलर्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसकी सप्लाई जो है वो कम से कम होती चली जा रही है। IMF से मुआहदा किया था कि जो इंपोर्ट के ऊपर हमने आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, पाबंदियां लगा रखी थी, वो हमने ख़त्म कर देनी है। वो जैसे जैसे ख़त्म हो रही हैं, डॉलर मज़ीद चाहिए। एक्सपोर्ट जो हैं, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं, उनमें कमी हम देख रहे हैं। जो रिमिटेंसेस हैं, पाकिस्तानी बाहर काम करने वाले, वो भी कम बैंकिंग चैनल के थ्रू कम भेज रहे हैं और हवाले के थ्रू ज़्यादा भेज रहे हैं, और उसके नतीजे में रुपए के ऊपर जो है वो प्रेशर आ जाता है। तो जब तक डॉलर की डिमांड ज्यादा रहेगी और उसकी सप्लाई कम रहेगी, तो रुपया तो मेरे नजदीक है, आप समझिए कि वो गिरता ही रहेगा। ठीक है। खसारे से अगर आप और बालातर हो जाए तो मुझे लगता है कि एक एतमाद का खसारा भी है, तिजारत का खसारा भी है, लेकिन एक एतमाद का खसारा भी है। और जो सरमायाकार बरादरी है वो ये समझ रही है कि जो मुश्किलात, माशी मुश्किलात मुल्क के सामने हैं, जो हुकूमत है उसके पास शायद काबिलियत नहीं है उनको करने की, टाइम नहीं है, काबिलियत नहीं है, इंटेंशन, शायद नीयत जो है वो तो जरूर नजर आ रही। ठीक है। अच्छा, सॉरी डॉक्टर साहब, जहाँ पे जब हम हुकूमत की बात करते हैं, क्या ये जो निगरान सेटअप है, क्या ये इक्विप्ड है कि इन तमाम मसाइल से डील कर सके, या फिर इलेक्शंस जल्दी होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये मसाइल मजीद बढ़ते जाएंगे? देखिए, इलेक्शन की बात आप बार बार कर रहे हैं। मैंने जो 2 प्रॉब्लम्स माशी हवाले से आपके सामने रखे हैं, वो एक महंगाई का है, जो 24 करोड़ पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, और हुकूमत का सबसे बड़ा मसला है डॉलर्स का फुकदान। अब पिछले 48 सालों में 11 इलेक्शन तो हमने करवाए, अब एक 12वां इलेक्शन भी करवा दें, क्या उसके नतीजे में महंगाई कम हो जाएगी? क्या उसके नतीजे में जो हुकूमत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डॉलर का भुगतान, क्या वो खत्म हो जाएगा? मुझे 12वां इलेक्शन करवाने के नतीजे में इन दोनों प्रॉब्लम्स का हल नजर नहीं आता। ये इलेक्शन के नतीजे में या तो जो ग़ज़ाई महंगाई है जो 50% से ज्यादा बढ़ गई है, 7-8 बिलियन डॉलर से ज्यादा के ज़खायर स्टेट बैंक के पास नहीं बचे हैं। सिर्फ इलेक्शन करवाने से ना तो महंगाई कम होगी और ना ही स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं में कोई इजाफा आ जाएगा। तो इलेक्शन के नतीजे में 2 सबसे बड़े जो प्रॉब्लम्स हैं मुल्क के सामने, रियासत के सामने, उनका हल मुझे इलेक्शन में नजर नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। रोकड़ी साहब, आप सुन रहे थे अभी डॉक्टर फ़ारूक सलीम को, वो ये कह रहे थे कि इलेक्शंस तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये इलेक्शंस जो हैं ये हमारी मईशत का हल नहीं है, और जो इकॉनमी की सिचुएशन है, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, जब से ये निगरान आए हैं इन्होंने भी कोई कौम के साथ अच्छा नहीं किया, तो फिर इसका हल क्या है? अच्छा, निगरान ने क्या, निगरान तो आए हैं परसों, कौम के साथ कैसे अच्छा नहीं हुआ, सारी चीजें हम 20 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया, बिजली बढ़ा दी। आप क्या करें, मुफ्त देना शुरू कर देंगे? आप जिन हालात में से गुजर रहे हैं, मैं हालात में से गुजर रहा हूं, मैं बच्चों को अपने घर में कहूंगा याशी जारी रखो, या बच्चे मेरे से डिमांड करें कि हमने ये करना है, तो मैं उनको कहूंगा लुट डाल दूं। अगर मैं ऑनेस्टी में एक जिंदगी गुजार रहा हूं, जिस बार चढ़ावा आ जाते हैं, तो क्या मैं अपने बच्चों को अपने साथ मिला के चलूंगा, या इस गैर संजीदा कौम जैसे हम बने हुए हैं उस तरह चलूंगा? मैं जो बात की डॉक्टर फ़ारूक साहब ने 100% एग्री करता हूं। मैं तो ये बात 7-8 महीने से कह रहा हूं कि इलेक्शंस आपका हल नहीं है इतने जल्दी। आप जिस स्टेज पे ले गए मुल्क को, और जिस क्राइसिस में से एक क्राइसिस में से आप गुजरते हैं, वो जब असम्बलियां से निकली है एक गवर्नमेंट, उसने निकलने के बाद क्राइसिस एक बहरान दूसरे बहरान में डालना, और इंटेंशनली, यानी स्टेबिलिटी के लिए आप 2 दुश्मन भी एक दूसरे के साथ मिल जाया करते हैं अपने इलाके की को बचाने के लिए। डॉलर आप कैसे ठीक करेंगे? होर्डिंग पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है, डिजास्टर भी हो तब भी होर्डिंग शुरू हो जाएगी हमारा। और कराची के कुछ, यकीन जानिए, कानून जब तक ठीक नहीं होता, और वो जो बैठे हुए लोग, आम आदमी बाहर बैठा होगा, 40,000 है, वो कहता है कुछ, मैं एक आदमी, मेरा दोस्त अरबपति, बहुत पहले जब डॉलर शुरू, उसने कहा को पैसे हैं, मैंने कहा क्यों? कहते डॉलर खरीदो फायदा होगा। मैंने कहा यार तू भी ये कह रहा है, यानी तुम भी इस चक्कर में हो।
عام سے لے کے، میں نے کہا ڈونٹ وی فیل گلٹی، میں ایک اگر میرے پاس کو 4 لاکھ پڑا ہے 5 لاکھ پڑا ہے، کیا مجھے شرم نہیں آئے گی کہ ملک کو اس وقت چیز کی ضرورت ہے اور میں نے 5 لاکھ لے کے ملک کو اور نقصان پہنچایا؟ ہم نے ایتھیکلی گرو نہیں کیا. اچھا، پر اس میں سر میں چھوٹا ہمبلی جو ہمارا حکمران طبقہ ہے، کیا اتنی گرو کیا؟ اتنا بڑا صدارتی محل تو برطانیہ میں ہمیں نظر نہیں آتا. اتنی بڑی پارلیمنٹ، اس کے ساتھ اتنی بڑی بڑی بلڈنگز، کیا یہ ملک یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ بڑے بڑے قافلے یہاں سے گزرتے ہیں، یہ سامنے ڈی چوک سے روز. اس کو چھوڑیں، یہ تو صدر مملکت محل ہو گیا نا جی. ہر بندے کا ادھر گورنر ہاؤس دیکھ لیں، آپ ڈپٹی کمشنرز کے گھر دیکھ لیں، آپ ہمارا جو جرنل لائف سٹائل ہے اس کو دیکھ لیں. ہم نے کہاں پر یہ کیا کہ ہم نے اپنے ان ریسورسز کے اندر زندگی گزارنی ہے اور ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے اور دے ول گو آؤٹ اور وہ اپنی زندگی گزاریں گے. ہم نے کیا روش اپنائی جو اشرافیہ تھی یا جو بھی، میں تو نہیں ہوں اشرافیہ، میں کلیم کرتا ہوں میں ایک عام آدمی ہوں. جن لوگوں کے پاس تھا یا جن لوگوں کے پاس وسائل تھے، انہوں نے تو یہ کہا کہ اتنا لے لو کہ اگلی 7 8 10 نہیں 70 نسلیں وہ اسے پورا نہ ہو. ہم نے کہاں کیا؟ ہم نے کھیلا ہوا، ہم ملک کے لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. جو کچھ سنجیدگی یا جو کچھ وقار یا جو کچھ رہ گیا تھا اس قوم میں، وہ ہم نے بچوں کو پہلے تھیٹر آئے، وہ لاہور کے اندر تھیٹروں کے اوپر کام ہوتا تھا، وہی کام سٹیج کے جلسوں کے اوپر ہونے لگ گیا. جو رہی سے ہی کسر تھی وہ آپ نے تباہ کر کے ہم نے ملک کے بچوں کی پھینک دی. This is what we are. جدون صاحب، آئین تو جس طرح روکڑی صاحب کی جو بات کا میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں کہ یہ سب کو ہم کرتے تو ہیں، پر وہاں پہ کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں سوٹ کرتا ہے. دوسری بات کہ الیکشنز جو ہیں، کہا جا رہا ہے کہ جی آئینی تقاضا ہے، لیکن ان الیکشنز کے نتیجے میں پاکستان میں کبھی کوئی بہتری نہیں آئی. یہ بھی اس آرگیومنٹ میں بھی جان ہے، پر یہ تو پھر نہیں ہو سکتا کہ ہم آئین کو پس پش ڈال دیں. اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، یہ اس کا کوئی مطلب ہے، وہ آرگومنٹ نہیں ہے کہ الیکشن کے نتیجے میں، الیکشن آپ بتائیں نا فیئر کب ہوئے؟ الیکشن تو مینیپولیٹ کیے جاتے ہیں. ووٹ آج دن تک جو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں ان کے ووٹ اس طرح گنے جاتے ہیں. الیکشن تو پتہ ہوتا ہے کہ اس پارٹی کو آگے لانا ہے، کس کو پیچھے کرنا ہے. اس طرح کے کبھی پاکستان کی ہسٹری میں 1971 کے بعد کب فیئر الیکشن ہوئے؟ یہ اس طرح نہیں. کبھی آپ کا RTS بیٹھ جاتا ہے، کبھی اب کوئی اور مسئلے مسائل بن جاتے ہیں. جب تک دیکھیں نا پاکستان کے مسائل، جب تک پولیٹیکل پارٹیز ڈائلاگ کے ذریعے آگے نہیں چلیں گی اور چارٹر آف قانون پہ سارے سائن کر کے، اگر الیکشن نہیں کرائیں گے کانفیڈنس کس کو ہوگی؟ کون انویسٹ کرنے کے لیے؟ ابھی کوئی نہیں آ رہا. تو الیکشن کا مطلب اگر ہو بھی جائے نا، جب تک آپ ٹرو مینڈیٹ آف پیپل جو ہے، جو لوگ لینے والے ہیں ان کو آگے لے کے، اور سب سے زیادہ غلطی اداروں کی بھی ہے لیکن پولیٹیکل پارٹیوں کی اٹ سیلف بھی ہے، جب تک ایک دوسرے کے قریب نہیں آئیں گے. دیکھیں پولیٹیکل سولوشن کا جو سولوشن ہوتا ہے نا پولیٹیکل پرابلم کو، وہ پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے ہوتا ہے. اچھا، اس میں یہ تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ سولوشن ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں اپنے لیے، اپنی لیڈرشپ کے لیے، عوام کے لیے پاور پالیٹکس ایک نکلتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی گود سے دوسرا گھس جاتا ہے. اب دیکھیں نا، ہر بندہ ایک اس اپنے اپرچونٹی پہ لگا ہوا ہے کہ مجھے اچھی اپرچونٹی کہاں پہ ملتی ہے. اس طرح پاکستان کے مسائل نہیں حل ہوتے. الیکٹڈ گورنمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہم نے الیکشن دیا ہے، کہ لوگوں کا کیا قصور ہے؟ لوگ تو ووٹ دے دیتے ہیں جب بھی الیکشن ہوگا. چلے 90 ڈیز میں ہوتا ہے، ہم تو کہتے ہیں 90 ڈیز میں ہو، لوگ تو ووٹ دے دیں گے، جس کو بھی دیں گے اپنی مرضی کا بندہ. لیکن ان کا آگے کام ہے نا، یہ ہمارا جو ووٹ ہے، ان لوگوں کے پاس ٹرسٹ ہے ہمارا کہ جی آپ ہمیں ایک فیڈوشری ریلیشن، ہم آپ کو ایز اے ٹرسٹی دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کام کریں. اب مہنگائی کام نہیں ہو رہی، تو یہ دیکھیں نا 2000 جب گورنمنٹ چل رہی تھی ٹھیک ٹھاک، اس وقت تو یہ حالات نہیں تھے نا. تو ابھی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ٹاپل کر کے آپ نے وہ اٹھا کے باہر پھینکا ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری ایک پیج پہ تھے، ٹھیک. آج کل کو پیج لدا ہوا تھوڑا بہت. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو نگراں حکومت ہے وہ تو کم از کم نگران حکومت کا کام نہیں ہے لاٹ ٹھیک کرنا، نگران حکومت کا کام ہے جسٹ. وہ دیکھیں نا، آج بھی وزیر اعظم صاحب ملے ہیں کراچی میں، کاروباری شخصیات سے ملے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا ہے میرے خیال میں، جب تک میں نے سنا، انہوں نے کہا جی ہمارا مینڈیٹ صرف آگے لوگ آئیں گے ان کے حوالے کرنا ہے، ہم صرف لک آفٹر کے لیے آئے. پر یہ جو تھوڑا سا 3-4 مہینے کا پیریڈ ہے، اس میں بالکل بھی چیزوں کو اس طرح تو نہیں چھوڑا جا سکتا. نہیں اس طرح نہیں، جو پالیسی پہلے چلی آ رہی ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں بہتر ہے ان کو کنٹینیو کرنا ہے. یہ تو مینڈیٹ ابھی ان کو امینڈمنٹ کے ذریعے مل گیا 2017 کے ایکٹ میں کہ آپ جو ہے. اچھا ڈاکٹر فاروق صاحب، آپ نے سنا کہ جدون صاحب بھی بات کر رہے تھے، یہاں پہ روکڑی صاحب نے بھی بات کی کہ اوبیسلی کہ عوام کے مسائل کو سامنے رکھ کے چیزوں کی طرف نہیں دیکھا جاتا. لیکن ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر ہمارا اختیار ہی نہیں ہے. اب IMF سے جو ہماری ڈیل ہوئی، اب اس کا بھی بڑا مین کردار ہے. اور ایک اور چیز جو اس میں کہی جا رہی ہے کہ IMF نے ایک کنڈیشن یہ بھی لگائی تھی کہ اوپن مارکیٹ میں اور انٹرا بینک جو ڈالر کا ریٹ وغیرہ ہے وہ بھی ایک ہونا چاہیے. کیا ایسی بھی کوئی کنڈیشن تھی؟ دیکھیے، ہماری پہ بندوق IMF پاس نہیں لے گی. ہماری اپنی
جو پالیسی ہیں غلطیاں کرتے ہیں کہ نتیجے میں ہمارے پاس ڈالر ختم ہو جاتے ہیں اور پھر ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں. اگر آپ غور سے دیکھیے کہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا بجٹ کا خسارہ کم کریں اگر ختم نہیں کر سکتے، کیا یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے؟ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی مہنگائی کا ریٹ جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، کیا وہ ہمارے اپنے مفاد میں نہیں ہے؟ ایسی کون سی شرط ہے جو آئی ایم ایف نے ہمارے اوپر لگائی ہے جو ہمارے اپنے مفاد میں نہ ہو؟ میں تو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ایکسچینج ریٹ کا جو 1.25% کا فرق ہے 1.25% کا، وہ ہم نے اگری کیا ہے آئی ایم ایف سے. دیکھیے دنیا بھر میں ایک ہی ریٹ ہوتا ہے جس کو انٹر بینک ریٹ کہتے ہیں. یہ پاکستان ایک ایسا انوکھا ملک بن گیا ہے کہ ہمارے پاس ایک انٹر بینک ریٹ چل رہا ہے، ایک اوپن مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے، ایک گرے مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے، ایک بلیک مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے، ایک ٹاوری ریٹ چلتا ہے، ایک کابلی ریٹ چل رہا ہے، ایک دبئی پہنچ ریٹ چل رہا ہے. اس وقت کرنسی کے کوئی 6 یا 7 ریٹ چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ اتنے سارے ریٹ نہیں ہونے چاہیے تو یہ پاکستان کے اپنے مفاد اچھا میں. ڈاکٹر صاحب اس میں قصوروار کون ہے؟ کیا ریگولیشن کا مسئلہ ہے، ریاست کی ریٹ کا مسئلہ ہے، مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاشی فیصلے کرتے ہیں سیاسی ایجنڈوں کی بنیاد پہ. ویری رائٹ. اور پچھلے کوئی 10 سال سے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ان کے دوران جو معاشی فیصلے ہوئے ہیں اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ سیاست کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں اور اس کا پھر ایک بہت بڑا معاشی نقصان ہوتا ہے. اگر پچھلے 1.5-2 سال کی بات آپ نے دیکھنی ہے تو آپ یاد کر لیں کہ فروری کی 28 تاریخ تھی 2022، جو پریویس پرائم منسٹر ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اچانک سے اعلان کر دیا کہ 10 روپے کی سبسڈی دیں گے ڈیزل اور پیٹرول کے اوپر، جبکہ ان کی اپنی حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف سے وعدہ کر چکی تھی کہ ایسا نہیں کریں گے. تو انہوں نے سیاسی بنیاد کے اوپر ایک معاشی فیصلہ کیا اور مارچ کے مہینے میں اگر آپ دیکھیں تو 4 ارب ڈالر کے ذخائر نیچے آ گئے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم نے جو سیاسی سٹیٹمنٹ دی اس کے نتیجے میں 4 ارب ڈالر کا ملک کو نقصان پہنچا. آپ اس کو فاسٹ فارورڈ کر لیں، سپتمبر 2022 یاد کر لیں، ہمارے نئے وزیر خزانہ صاحب آئے تھے اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مصنوعی طریقے سے روپے کی قیمت کو روک کے رکھیں گے. وہ آئے تھے تو 9 ارب ڈالر کے ذخائر تھے، جب وہ جا رہے تھے تو 3.5 ارب ڈالر کے ذخائر رہ گئے تھے. انہوں نے ایک سیاسی بنیاد کے اوپر ایک معاشی فیصلہ کیا اور اس کا معاشی نقصان کوئی 6 ارب ڈالر کا ہوا، اور جاتے جاتے آپ سوچئے 6 ارب کا نقصان کیا اور 3 ارب ڈالر ہم نے آئی ایم ایف سے وصول کرنے کا ایک نیا ایگریمنٹ. ٹھیک ہے. آپ نے سنا کہ سیاست اور معیشت کو مکس کیا گیا. استحکام پاکستان پارٹی، آپ کا اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ یہ نہ ہونا کہ جب آپ کی 4 سیٹیں آ جائیں آپ لوگ بھی اسمبلی میں پہنچے پھر آپ بھی کہیں گے کہ نہیں یہ بہت ضروری ہے، یہ چیزیں پہلے کی جائیں. میں تو ڈاکٹر فرق صاحب کی جو بات ہے نا، چاہوں گا کہ اس چیز کو سکولز اور یونیورسٹیز تک پہنچایا جائے، اور جو پولیٹیکل ایکسیلنس کا فقدان، پولیٹیکل ایکسیلنس پالیٹکس کی ٹرم میں ایک ٹرم ہے پولیٹیکل ایکسیلنس، جس کا ہمارے پاس شدید ترین فقدان ہے. اور ہم کوئی شک نہیں جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہماری سیاست صرف سیاسی ایجنڈا کی نظر ہوتی ہے، اور جس کے اندر دھوکہ، اور جس کے اندر ہم وقتی فائدہ کے لیے آمد الناس کو اپنے ووٹ بینک کو ٹریپ کرنے کے لیے ایک ڈسگائز موومنٹ اور ایک دھوکہ کر کے ہم جو کرتے ہیں، اور اس کے ریزلٹ کے اندر وہ ذلت انہی لوگوں تک پہنچتی ہے. لیکن ایک گیم چلی ہوئی ہے، گیم آن ہے. میں ایک بات کو انڈورس کروں گا ڈاکٹر صاحب کی اور کہوں گا کہ دس از دا ایکچوئل تھنگ پولیٹیکلی جو چلتی ہے. باقی رہ گئے جو سوال آپ کا کہ آئی پی پی، اگر آئی پی پی ہاؤ ڈیئر وی شوڈ ڈو دس تھنگ، ہم کیوں، میں تو بیٹھا ہوں، میں تو جو آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی اس کے اوپر تو کچھ سزائیں مرتب ہو جانی چاہیے کہ جو اس ظلم کی طرف لے کے جائے ملک کو، اور کاش کہ ہم ان دھوکے دینے سے نکلیں اور ملک اور اس کی قوم کا کچھ سوچیں. آخری پوائنٹ، ہم وسائل اور ذخائر ہم نے اسی کا خیال کر لینا جی.
جی تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے فرق وہ بتائیں گے کہ ہم اپنے وسائل اور ذخائر کو خیال کر لیں اور اس کاہل یوتھ سے جو بچے ہم نے سر یوتھ تو فیوچر ہے، آپ ہمیشہ بچاروں کو میرا کاہل بیٹا اگر میری بات سنے، میرا بیٹا اگر 10 بجے اٹھے میں یا 11 بجے اٹھ کے، تو فیوچر تو ہے نا، میرا بیٹا ہے نا. لیکن سر وہ یوتھ پتہ کیا کہتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم گلوبل سٹیزن ہیں، ہم امریکہ کے ٹائم کے مطابق. سر امریکہ کے ٹائم، پھر امریکہ میں جب جاتے ہیں نا یہی، تو پھر میری بیٹی گئی باہر پڑھنے کے لیے، اس نے کہا ابو مجھے لگ سمجھ گئی ہے، کینیڈا میں پڑھ گئے، اس نے کہا مجھے لگ سمجھ گئی ہے کہ میں کیسے آپ کے پاس کس زندگی میں تھی. ٹھیک. تو پھر گلوبل تو محنتیں کرنی پڑتی ہیں نا. ہم نے ان بچوں کو لائن پہ لگانا ہے بھائی. ٹھیک. یہ سوائے گوسپ کے، اس کے اوپر بیٹھ کے سوائے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا. پر اس میں سر بڑا ایشو تو یہ ہے نا کہ پہلے ہم بڑوں کا تو فیصلہ کر لینا کہ بڑوں کا کیا کرنا ہے. اب صدر مملکت جو ہیں 9 سپتمبر کو ان کی مدت پوری ہو رہی ہے، ملک کے وہ سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے. کیا وہ چلے جائیں گے جدون صاحب؟ آئین اور قانون کیا کہتا ہے، اس لیے کہ الیکٹرل کالج تو کمپلیٹ نہیں ہے، یا پھر وہ رہیں گے یہیں پہ؟ نہیں، جب ان کی ٹرم پوری ہوتی ہے تو وہ آرٹیکل جو ہے 44 ہے غالباً، اس میں یہ کہ وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں جب تک کوئی نیا پریزیڈنٹ الیکٹ ہو کے نہیں آتا. کہ ان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ چلے جاتے ہیں ٹرم پوری، یا اگر وہ کنٹینیو کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں جب تک نیا جو پریزیڈنٹ نہیں آتا. اگر وہ چلے جاتے ہیں تو پھر چیئرمین آف دا سینٹ ایکٹنگ جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن سکتا ہے. تو یہ اب صدر مملکت کا اپنا فیصلہ ہوگا کہ وہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ یہ تو ہر وقت ان کا اپنا فیصلہ، پہلے ابھی بھی جا سکتے ہیں، ان کو روک تو نہیں سکتا، جس وقت مرضی. لگتا تو نہیں ہے جس طرح وہ خط شت لکھ رہے ہیں، موڈ نہیں لگ رہا ان کا. ظاہر موڈ اب پریزیڈنسی کو چھوڑنے کا، ہر بندے چپڑاسی نہیں جاتا تو پریزیڈنٹ کا. بالکل. یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. جب بریک سے ہم واپس آئیں گے، خانہ کیس کا آج ایک مقدمہ چلا سپریم کورٹ میں، وہاں پہ سماعت ہوئی، بڑی امپورٹنٹ آبزرویشنز آئیں سپریم کورٹ سے، اس پہ گفتگو کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. جدون صاحب، آج توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں. وہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے کچھ بڑے سخت ریمارکس بھی دیے کہ عمران خان صاحب کو سنا نہیں گیا، پراپر ان کو موقع فراہم نہیں کیا گیا. اب یہ جو مقدمہ جس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس وقت چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں وہ جیل میں، کیا یہ سارا معاملہ انڈو ہو سکتا ہے؟ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ نیب میں جب ان کی گرفتاری ہوئی تھی اور وہ تمام اس سچویشن کو پیچھے لے جایا گیا اور ایک طرح سے گھڑی کو واپس چلایا گیا، کیا یہاں پہ بھی ایسا کوئی فیصلہ آ سکتا ہے سپریم کورٹ؟ اس میں دیکھیں نا، یہ اب ان یوزول چیزیں ہیں کہ اگر ایک کیس پینڈنگ ہے، یہ میں بالکل آپ کو پیورلی ان بائسڈ اوپینین دے رہا ہوں، ایک کیس اگر پینڈنگ ہے، جس طرح بھی پینڈنگ ہے ہائی کورٹ کے اندر، اب اس کیس پہ آپ ریمارکس دے دیں، وہ تو اب مین اپیل ان کی ابھی سنی نہیں گئی، کل سنی جائے گی یا 2 دن لگتے ہیں. تو اس کیس پہ ایسے ریمارکس آ جانے سے کیس میں ہے پریجوڈس ہو جاتا ہے، چاہے وہ کیس غلط بھی ہوا ہے صحیح ہوا ہے، وہ علیحدہ بات ہے، وہ میرٹ پہ دیکھا جائے گا. جو گرفتاری والا معاملہ تھا اس میں ایک ہائی کورٹ نے ججمنٹ دے دی تھی، اس آرڈر کے خلاف جو سپریم کورٹ میں گئے، تو پھر تو سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے کر سکتی ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا جی کل ان کو فیصلہ کرنے دے، تو کل اگر ہائی کورٹ ان کے کیس میں فیصلہ کرتی ہے تو پھر اس فیصلے کے اگینسٹ اگر سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو سپریم کورٹ وہ جو کوئی فیصلہ کرے. لیکن آج جو انہوں نے ریمارکس دیے ہیں وہ تو ظاہر لگ رہا ہے کہ انہوں نے پورے کیس کو جو ہے وہ کھول دیا، اس کے اوپر سوالیہ نشان لگا دیا. اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کا پوائنٹ ہے کہ وہاں پہ اگر ابھی کیس چل رہا ہے تو وہ یہاں پہ نہیں آنا چاہیے. اب اسی طرح جو وہ توشہ خانہ کا کیس تھا، اس میں حق دفاع کے حوالے سے جو درخواست تھی وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑی بھی تھی، اور وہ ادھر جو ہے ہمایوں جو جج صاحب تھے دلاور صاحب، انہوں نے فیصلہ کر دیا. کیا وہ مقدمہ آپ کو فیئرلی چلتا ہوا نظر آیا؟ نہیں، دیکھیں جس کیس میں بھی پہلے انہوں نے غلطی کی ہے، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی والوں نے، یہ کیس سمری ٹرائل کا کیس تھا، یہ اکتوبر میں گیا، یہ کوپریٹ ہی نہیں کر رہے تھے کورٹ کے ساتھ. ایک جج صاحب ٹرانسفر ہو گئے، دوسرے ہو گئے. جب وہ جج آئے انہوں نے تیزی پکڑی، انہوں نے کہا جی ہم میں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں گا. پھر یہ کوپریٹ اس طرح نہیں کر رہے تھے کہ جی ہم آئیں گے نہیں آئیں گے. پھر اور انہوں کو جب سیریس نظر آیا جی کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو گئی، تو پھر آخر میں میرے خیال میں یہ میری لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں ہے کہ جج صاحب نے بھی بہت زیادہ جلدی کی ہے، ورنہ 1-2 دن اور ہو جاتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جلدی میں مطلب ایک دن میں اب ان کو چلو اب دیکھیں نا سارا کیس پہ کوسچن مارکس اٹھ رہا ہے. یہ میں پہلے بھی کتنی چینل پہ کہہ چکا ہوں. جج صاحب نے ضروری جانا تھا کہ ٹریننگ کے لیے، تو 2 دن بعد چلے جاتے نا. وہ کہتے جی ایویڈنس آپ لے آئیں کل ہی، تو انہوں نے کہا جی ہم کل لاتے ہیں، چاہے جو بھی ایویڈنس تھی ٹھیک ہے غلط تھی، انہوں کو کوپریٹ بھی نہیں کر رہے تھے، ان کی بہت پیشی ہوئی. لیکن ایک ایکیوز جو ہوتا ہے نا، پروسیکیوشن جو ہوتی ہے، اس کا کام ہے اس کا ٹرائل جو ہے نا اس کو فیئر چانس دے، چاہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے. اگر ان کے ایویڈنس آ جاتی، وہ کہتا جی نہیں ایویڈنس ریلیونٹ جی، میں نہیں، یہ مطلب میں نے ایویڈنس ریکارڈ کر لی ہے، مجھے کوئی پہلے خدشہ تھا لیکن ابھی میں نے ریکارڈ کر لی ہے، تو یہ ایویڈنس ریلیونٹ نہیں، آپ کو پراپر میں نے موقع دے دیے، ڈو یو وانٹ ٹو سے اینی تھنگ مور، وہ کہیں گے نہیں ہے جی، بس تو کیس کلوز ہو جاتا. ابھی دیکھو نا اسی بیس پہ کیس اڑ جائے گا. اچھا
रोकड़ी साहब, जिस तरीके से वो मुकदमा चलाया गया, लगता है कहीं ना कहीं क्योंकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है जिसकी वजह से अब चीजें आज इस नहज पे पहुंची। सर बात यह है, आप फेयर चांस 10 दिन का दे के ले लें, आप 20 दिन का फेयर चांस के बाद दोबारा ये फैसला सुना दें, करवा लें, राजी करवा लें, ठीक है, ये जज का एक फैसला है और इस चीज को प्रोलॉन्ग किया जा रहा था, अरसे से किया जा रहा था। अब एक आदमी प्रोलॉन्ग जो कर रहा है, डिलेइंग टैक्टिक्स 100% इस्तेमाल करके कामयाब हो रहा है, उसको उसके ऊपर वो कर रहा है, आदी है और सारे आदी हैं, सारे उसको बर्दाश्त भी करेंगे। लेकिन जज फैसला, ठीक होगी इनकी बात जो कि जदून साहब ने की, लेकिन जज ने फैसला किया तो वो पिछली सारी चीज। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि बहुत सारे मुकदमात में जदून साहब उस वक्त पीटीआई के खिलाफ भी आर्ग्यू करते रहे, और ऑन प्रिंसिपल यहाँ बात कर रहे हैं, मेरिट पे बात कर रहे हैं। जो वकील है, माय फादर वाज अ लॉयर, वो हमेशा कहा करते थे कि प्रोफेशनल वकील की सबसे स्ट्रेंथ ही यही होती है कि उसकी किसी चीज को चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो जिस केस के अंदर खड़ा हो। ये तो आज एक नया ट्रेंड शुरू हुआ कि फलाना फलाने का वकील तो फलाना फलाने का वकील। आप तो सर बात बहुत आगे, दूसरी चीज से भी आगे निकली। हाई कोर्ट के अंदर चीज चली गई, हाई कोर्ट डिसाइड, और काश मैं फिर कहूंगा कि जो 55 यानी बहुत सारे हजारों के इस इल्तवा का शिकार हैं, हमें बहुत खुशी होगी ऐसे चीजें अच्छे तरीके के साथ उन केसेस का भी सोचा। ये भी ऐसे बात बहुत मेरिट की है कि इनको एक्सेप्शनल रिलीफ मिलता है, वरना आपको पता है आम आदमी तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते ये जदून साहब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर यहाँ पे तो अशराफिया को हमेशा से एक्सेप्शनल मिलता है। आप 50 रुपए के स्टाम्प पे बाहर चले जाते हैं, वो सर बाहर गए लेकिन 2-2 साल गुजार गए जेल में, इनके तो जुम्मा 8 दिन हुए, तो यहाँ पे इनको तो जुम्मा 8 दिन हुए जेल में, इनका केस सुप्रीम कोर्ट चला गया। अच्छा, दूसरा देखें एक और चीज, जो उनका केस अभी तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया, वो जो कन्वेक्शन का केस है अभी तक सुप्रीम कोर्ट, वो वापस ही नहीं आ रहे, अभी वो आ जाएंगे वापस, लेकिन फिर आएंगे वापस तो केस आगे चलेगा ना, पूरी कौम इंतजार कर रही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आपने जिक्र किया, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके हवाले से भी तहरीक इंसाफ ने बाकायदा एक तरह से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और ये मुतालबा किया है कि हमारे जो मुकदमात हैं या फिर वो पेशावर हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट में मुंतकिल किए जाएं। क्या इसकी कोई कानूनी नज़ीर मिलती है या कोई कानूनी गुंजाइश है इस चीज़ की? देखें, जब अगर ये मिसाल के तौर पे, मुझे पता है आपके सवाल है, मेरे नहीं सवाल होगा, ये सब कोई ऐसा भी मिलता है कि ओल्ड इंडिया की तरफ जाके कि इंडिया की तरफ भी चले जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वो पुराने आते हैं ना ओल्ड इंडियन, ये देखो मैं इस तरह का भी आ जाए। लीगल बात बताता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 186A जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आइन पार्लियामेंट बनाया है, उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट का इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वो केस एक हाई कोर्ट से दूसरे केस हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकती है। अब मिसाल के तौर पर आपका केस है, मेरा केस है, रोकड़ी साहब का केस है, अब होता है इस तरह, हमने खुद एक दफ़ा नाम नहीं लेना चाहता बंदे का, हमने कहा जी हमें इन पे एतमाद नहीं है, हमारा केस अपने बाद से पेशावर ट्रांसफर करें, होता है, हम सुप्रीम कोर्ट में आ गए, हमने कहा जी पीछे जो केस है वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं रिटायर, तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उस तरह होता है इंसान। अब इनको ये अप्रीहेंशन है जी कि हमारे केस जो है, लेकिन इसी जस्टिस आमर साहब ने इनको तोशा खाना केस पे स्टे भी दिया था। इनका असल मसला ये है ना कि जब इनको रिलीफ मिल जाए तो कहते हैं ठीक है, रिलीफ ना मिले तो कहते हैं ये गलत है, ये नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ, कल काजी साहब आएंगे, कल जो सीजे साहब ने मरीम नवाज साहिबा को रिलीफ दिया है, नहीं वो तो फ्रैक्चर्स हो गई है ना, बेल ही नहीं, पर उनके हवाले से जो नून लीग वाले मौकिफ रखते रहे, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सर मैं कहता हूँ कि कोई भी पार्टी हो, जो जज ऑनेस्ट हो, अपराइट हो, चाहे वो आपके खिलाफ फैसला देता है, खिलाफ भी ना, आप कहें जज ठीक है। आप अगर देखें ना, पिक एंड चूज करेंगे ना, आपके अगेंस्ट फैसला आता है, आप कहेंगे जज खराब है, आपके फेवर में आएगा, आप कहेंगे ठीक है, वो कभी फैसला सही नहीं कर सकता। आपने देखें, हमने खुद भी कहा था, अब मैं आप लेट में तो नेशनल चैनल में कहा 2017-18 में इनके पास केस थे, मैंने खुद अपनी रिजर्वेशन शो की थी, एक ऐसा केस था 1.5 साल तक यही जज साहब जो है वो बंदे से रिटन स्टेटमेंट नहीं मंगवा सके क्योंकि उसका पीछे इन्फ्लुएंस था किसी एजेंसी का, मैंने नाम नहीं, लेकिन देखो ना फिर पीटीआई वाले कहते हैं जज सबसे अच्छे जज हैं ये नहीं होता। आप पार्टीबाजी को छोड़ें, आप मेरिट पे बात करें, आपकी कोई रिजर्वेशन है, आप बेशक उनको कह दें जी कि ये, अब ये तो नहीं कि उनका आपका केस जल्दी ना लगे, आप कहें जज खराब है, ठीक है, कल काजी साहब आएंगे, काजी साहब ऐसा चीफ जस्टिस बनेंगे, वो एक दो केस अगर खुदा न खास्ता इनके खिलाफ मेरिट पे नहीं बनते, वो कहेंगे ये तो हमें पहले ही पता था ये हमारे खिलाफ हो जाएंगे। अच्छा, इसमें रोकड़ी साहब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मुल्क के अंदर सियासी डिस्कोर्स होता है और जो बहस का डिस्कोर्स होता है, अगर वो सियासत के मैदान में रहे और उसके लिए ज़रूरी होती है कि सियासत चलती रहे। आप अगर मसनूई तरीके से
کسی کی سیاست کو روکنے کی کوشش کریں گے جس طریقے سے اس وقت تحریک انصاف الزام لگاتی ہے کہ ہماری سیاست کو ایسے روکنے کی کوشش کی جا رہی، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بحث کبھی ایک ادارے کی طرف جاتی ہے، کبھی بحث دوسرے ادارے کی طرف جاتی ہے، اور یہ بحث ابھی نہیں چل رہی، یہ جب میاں صاحب کے اوپر بھی مقدمے چلے اس وقت بھی بحث اداروں کی طرف گئی. تو یہ سیاسی جو چیزیں ہیں ان کو سیاسی میدان میں کیوں نہیں ہم حل ہونے دیتے؟ سیاسی میدان میں ہی رہنا چاہیے تھا. سیاسی میدان میں ہی سیاسی پارٹیوں نے جو ان کے ساتھ تھیں ان سے ہٹ کے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئے اور یہ ان سے گورنمنٹ چلی گئی. یہ ایک سیاسی ہی کاروائی تھی جو ہوئی. اب ان کا کام یہ تھا کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے فوراً جا کے اپوزیشن کے بینچز کے اوپر بیٹھ جاتے اور سیاسی چیز کو سیاسی طریقے سے ڈیل کرتے. واٹ ہی ڈیڈ از کہ انہوں نے کورس کیا تبدیل، اور انہوں نے اس سیاسی پوری جو سکیم تھی یا سیاسی تھیم ہے یا جو سیاسی ایک پروسیجر ہے اس سے ہٹ کر باہر آ کر انہوں نے کہا میں نہیں مانتا ہوں کسی چیز کو. رائٹ فرام اس دن، رائٹ فرام دیٹ ڈے آپ ایک بحران سے نکلتے ہیں، آپ دوسرے بحران میں جاتے ہیں، آپ ایک بحران سے نکلتے ہیں، آپ تیسرے میں جاتے ہیں. یہ کام تھا اس پارٹی کا جس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہرایا گیا، ہٹایا گیا، اور وہ چلے جاتے بیٹھتے بینچز میں. اس کے بعد پنجاب اسمبلی توڑی، اس کے بعد کے پی توڑی، اس کے بعد ہر چیز کو تہس نہس کر دیا. تو یہ کس نے کیا؟ پھر کچھ دوستوں نے جماعت بھی ان کی توڑی، مطلب یہ پی ڈی ایم والوں نے مل کے ان کی جماعت بھی توڑ دی نا. پھر آ گیا 9 میں، پھر آ گیا 9 میں. 9 میں والا واقعہ ایک ایسا کریٹیکل تھریش ہولڈ ہے، یقین جانیے. اس کے بعد کیا، میں تو بہت پہلے چھوڑ کے، میں تو اس انٹینشن کو دیکھ کے چھوڑ گیا تھا. آپ اس پارٹی میں ہو، 9 مئی کے بعد آپ کا کیا رجحان ہوگا مجھے بتائیں. آپ کیا سوچیں گے کہ ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہماری لیڈرشپ نے کر کیا دیا؟ قصور کیا ان بیچاروں کا جو ان کے ساتھ ملے تھے، عوام کا بھی پبلک بھی، جنہوں نے ان پر اعتماد کیا تھا، ان بیچاروں کا قصور کیا ہے؟ ان لوگوں کا جو الیکشن لڑ کے آئے ان کے ساتھ جیتے، ان کا قصور کیا ہے؟ ان کی کھالیں کھنچوانی ہیں انہوں نے، اس پارٹی نے کرنا کیا ہے؟ وہ کدھر جاتے 9 مئی کے بعد؟ پارٹیاں تو بننی تھی اور بنی ہیں. اچھا، ویسے تو جدون صاحب جو 9 مئی میں جس طرح ابھی ذکر کیا روکڑی صاحب نے، جو لوگ ملوث ہیں ان کو آئین اور قانون کے مطابق ان کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے، ان کو جو سزائیں بنتی ہیں وہ ضرور دیں. لیکن سیاسی عمل کو جب روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیا اس سے پھر آپ سمجھتے ہیں کہ بحث جو ہے اس طرف جاتی ہے جہاں پہ نہیں جانی چاہیے؟ دیکھیے، میں نے ابھی بات کی میرٹ کی. 9 مئی کا بھی جو بھی ٹرائل ہوتا ہے کسی کا، وہ میرٹ پہ ہونا چاہیے. کسی بے گناہ بندے کو اندر نہیں کرنا چاہیے. اس میں بھی بڑے ایشوز ہیں نا. ایک بندہ کھڑا تھا، ایک بندہ پریکٹیکلی انوالو تھا، ایک بندہ بیٹر تھا، مطلب اس نے پلاننگ کی ہے. ساری چیزوں کے ہر ایک بندے کا رول ہے. ابھی تک تو ٹرائل کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کس بندے پہ کون سے چارجز لگائے. تو وہ ان کا بالکل فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، جو بھی لا بنتا ہے اس کے مطابق. اور بہت بڑی کبھی میرے خیال میں آج دن تک 9 مئی کے واقعے کو ہر بندے نے کنڈیم کیا، اکراس دا بورڈ، ہر پولیٹیکل پارٹی. یہ کسی کا کیا رائٹ بنتا ہے اب آپ کا یہ چینل ہے آ کے حملہ کر دے؟ ٹھیک ہے، وہ تو کسی کے گھر پہ حملہ کر دے جا کے. بھائی جو بھی ایک سینٹی ہے، کسی کے گھر بھی محفوظ نہیں نا. ہاں، یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بات کو خلاف کرے آپ جا کے اس کو بھائی حملہ کر دیں. یہ اس طرح انارکی پیدا نہیں کرنے کی ضرورت ہے. آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں، آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، آپ جا کے روڈ پہ بیٹھ جائیں، پروٹیسٹ کریں. اس طرح کون سی پارٹی ہے، انہوں نے افغانستان کے جھنڈے کتنی غلط تھی، لیکن ان کو بھی پروٹیسٹ کا رائٹ ملا ہے، وہ انہوں نے جلسہ کیا یہاں پہ آ کے. تو جلسے کا آگے جو ہے وہ ہر فنڈامنٹل رائٹ، اس کی آڑ میں آپ جب حملہ کریں گے تو پھر لا تو اپنا کورس لے گا نا. اس پہ تو انہوں نے خود ہی پی ٹی آئی والوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ ان پہ لیگل ایکشن ہونا چاہیے. اچھا روکڑی صاحب، ٹائم کی کمی، بریفلی اگر آپ بتا سکیں. کل ہم نے دیکھا کہ ایک ریسکیو ہوا جس میں ہمارے بچوں کو بچایا گیا، لیکن اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے، اس حد تک بحث جا چکی ہے کہ جس وقت ہم بچوں کو بچا رہے تھے، آدھے ہمارے بچے وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے، کچھ ہمارے ہی جوان ان کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اس میں سیولینز بھی تھے، اداروں کے لوگ بھی تھے، پر ملک کے اندر بحث یہ چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ، کس کا کریڈٹ ہے، کون کیا کر رہا ہے. یہ ویری انفارچونیٹ کہ ہم چیزوں کو اس نہج پہ لے آئیں. غیر سنجیدگی ایک لیول سے بڑھتی ہے نا. تو پہلے معاشروں میں ان بندوں کا جو تھی تعداد تھوڑی ہوا کرتی تھی، اور ہر معاشرے میں ہوتے تھے جو ہر سنجیدہ بات کو مذاق بنا دیں گے، جن کو طنز، مزاح اور ظلم اور تکلیف دینے میں فرق ہوگا. انفارچونیٹلی یہ جب چیز آئی ہم نے قوم، ہماری ٹرینڈ نہیں تھی. اور پھر جو سیاسی روش چلی سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر، جو تضحیک اور جو طنز اور جو تانا کا ایک روش سٹیجز کے اوپر چلی، اور ان سٹیجز کے اوپر چڑھ کر ملائن کرنے کی جو ایک روش چلی، ینگ بچے تھے، انہوں نے سمجھا اگر یہ ہیرو ہے، آپ کو کسی نے بھی ہیرو سمجھا تو آپ کو فالو کرے گا. تو وہ جو بیریئرز تھے سوسائٹی کے،
जिनको जो एथिकल बैरियर्स हैं वो टूट गए, और उसका ये रिजल्ट है जो आप देख रहे हैं। ठीक है। यानी वो अच्छा, क्या इसमें है, बताए कारवां जात, वो क्या एक शेर क्या है जदुन साहब, वो जो मुझे शेर व शायरी बताए बहुत कारवां काम आती है। जाता, वो एक Limited शेर है बड़ा मेरा कमाल का, knowledge अगर है। आपको वो याद आ जाए तो वो बाकी किसी को, कि यानी कारवां लुट रहा है जी, और परवाह किसी को कोई नहीं है बच्चों, यानी इससे ज्यादा फिक्र की क्या हमें जरूरत है, मतलब फिक्र की जरूरत देखिए है। इसमें एक छोटा सा मैं पॉइंट ऐड करूंगा कि इसमें एक बहस ये भी है ना कि बहस इस नहज पे इसलिए पहुंची है कि हमने सियासी एक्टिविटी को रोक दिया है, उस तरफ हम चीजों को नहीं लेके जा रहे, तो इस वजह से अब इतने इस जैसे मामले के ऊपर भी सियासत हो रही है। सर फिर वापस लेके जाऊंगा, जलसे करने दें जमातों सर, को, नहीं, सारी नहीं, सर, जमातें करें, जलसे करें, फिर ये वापस नहीं लेके होगा। जाऊंगा कि जी। जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, एक पार्टी बाहर आती है, वो उस चीज को, उस प्रोसीजर को मानने से इनकार कर देती है, और इससे पहले उनकी अपनी हालत जो थी वो मुझे पता है, ठीक है। और उसके बाद वो बीज फेंकती है, स्प्रे करती है, ग्रूम करती है, नफरतों के बाजार में नफरतों का प्रचार करती है, आप रिजल्ट देख रहे हैं। रोकड़ी साहब, जदून Thank you जी, साहब, बहुत। आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुनी, मेजर्स भी सुनी, जदून साहब की बातें भी सुनी। ये जो मामला था, बच्चों वाला मामला जहां पे उनको रेस्क्यू किया गया, ये बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि उसके ऊपर हमने जिस किस्म की बहस की, पूरी दुनिया की नज़रें थीं कि पाकिस्तानी कौम इस वक्त अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही है, और हम लोग ये बहस कर रहे थे कि क्रेडिट उसको जाता है, क्रेडिट उसको जाता है। जो फंसे हुए थे वो भी हमारे बच्चे थे, जो उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे वो भी हमारे भाई थे, हमारे बच्चे थे। खुदारा बहस को उस नहज पे ना लेके जाएं जहां पे मुल्क और कौम को नुकसान हो। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।